नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने 3-4 ख़बरें जो अहम तरीन हैं वो रखने जा रहा हूँ, उस पर तबसरा करूँगा, जिसमें चीन में किस तरह से मुसलमानों की जासूसी करने के लिए एक ऐप तैयार किया गया है, और फिर जावेद अख्तर ने बुरक़े पर और घूंघट को लेकर के जो बयान दिया है उस पर करनी सेना नामी लोगों ने घर में घुसकर मारने की धमकी दी है, और साथ ही आसाम में एक बीजेपी एमएलए ने मुसलमानों को दूध न देने वाली गाय से तशबीह दिया है, और एक अल्लाह ताला की मखलूक में से सांप किस तरह रेत जिसको सैड स्नेक बोलते हैं उस तरह उसकी एक वीडियो सामने आई है, वो भी दिखाऊंगा। और आखिर में जो अहम तरीन ख़बर होगी वो है भटकल के जमीयतुल हाफिज़ात की, जिसने एक तारीख़ रकम की है, वो सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से अपील कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी ज़रूर मदद करें, ताकि लोगों के सामने सच क्या है, हक़ क्या है, वो सामने आ सके। बहरकैफ नाजरीन, हम लोग चलते हैं मुल्क के चीन की जानिब। चीन के सूबे सिंकियांग के शिमाली मगरबी इलाके में चीनी हुक्काम मुसलमानों की जासूसी के लिए एक मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंकिशाफ ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट से हुआ है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले एक आलमी ग्रुप ह्यूमन राइट्स वॉच की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की सूबे सिंकियांग के शिमाली मगरबी इलाके में चीनी हुक्काम मुसलमानों की जासूसी के लिए एक मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस खुसूसी ऐप से मुसलमानों के मुताल्लिक तहकीकात और उन्हें पकड़ने का काम लिया जाता है। एक खुसूसी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मोबाइल ऐप आम लोगों के बारे में वसीअतर मालूमात को इकट्ठा करता है, जिसमें उनके खून का ग्रुप, कद-ओ-क़ामत, यहाँ तक कि मजहबी माहौल और सियासी ख्यालात के बारे में भी डेटा हासिल किया जाता है। ऐप लोगों की नक़्ल हरकत की निगरानी करता है, जिसके लिए उनके फ़ोन, मोटरसाइकिल या कार और शनाख्ती कार्ड पर नज़र रखी जाती है, और किसी भी किस्म के मशकूक रवैये को नोट किया जाता है, जैसे कि ज़ेर निगरानी शख्स अपने पड़ोसियों से ताल्लुक़ रखता है या नहीं, या वो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, उसका मेल जोल किस तरह के अफराद से है, वगैरह वगैरह। ह्यूमन राइट्स वॉच से मुंसलिक चीन में तैनात तहकीकात माया वांग का कहना है कि सिंकियांग में पुलिस लोगों के कानूनी हुकूक के बारे में गैर कानूनी तरीके से मालूमात इकट्ठा करके उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि चीन के सूबे सिंकियांग में 1,30,00,000 से ज़ायद यगूर और दूसरी मकामी नस्लें अक़लियतें आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है। चीन को हालिया अरसे में तकरीबन 10 लाख मुसलमानों को खुसूसी हिरासती सेंटर्स में रखने की इत्तला सामने आने के बाद आलमी बरादरी की शदीद तनक़ीद का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुसूसी हिरासती मराकिज़ में अपना मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डाला जाता है। चीन इन इल्ज़ामात से इनकार करता है और उसका कहना है कि वो इस्लाही मराकिज़ है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में मैंने एक मुकम्मल 24 या 25 मिनट की चीन में किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है वो मैंने सीधी बात वीकली में बयान की थी, उसको ज़रूर देखें। तो इस ऐप से फिर मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि चाइना में मुसलमान, यगूर मुसलमान जो बिलखुसूस उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। मैं आपको यगूर मुसलमानों के सिलसिले में वहाँ पे तफसीलान रखा है कि वो कहाँ के मुसलमान हैं, क्या हैं, क्योंकि प्राइम टाइम मुख्तसर होता है, इसमें तफसील में जाने की बात नहीं है। लेकिन इस ऐप के ख़िलाफ़ भी अब पूरी दुनिया को जो है चाइना के ख़िलाफ़ और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी ज़ाती जो है डाटा को आप तफसीलन जमा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वो अपनी निजी मिल्कियत है, उसकी अपनी ज़ात से वाबस्ता चीज़ें होते हैं, जिसको कलेक्ट करने की हुकूमत को भी इजाज़त नहीं होती। जी हाँ नाज़रीन, हम अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की जानिब। करनी सेना। नाज़रीन, मारूफ नग़मा निगार जावेद अख्तर अपने बयानात को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और ये आज़ाद माइंड माने जाते हैं, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ भी बोलते हुए लगते हैं, लेकिन एक अलग किस्म की इनकी सोच है। अगर ये कहा जाए कि कम्युनिस्ट माइंडेड हैं तो बहुत सही होगा। बहरकैफ मारूफ नग़मा निगार जावेद अख्तर ने एक प्रोग्राम के दौरान बुरक़े से पहले घूंघट पर पाबंदी लगाने को लेकर के एक बयान दिया था। जावेद अख्तर के इस बयान के बाद करनी सेना काफ़ी नाराज़ हो गई है। ये करनी सेना राजस्थान की एक
ایسی ہی تنظیم ہے جیسی تنظیم اگر آپ کہیں گے دوسرے جیسے پرتشدد ہوتے ہیں اس طرح کی جو ہے سخت گیر تنظیمیں ہوتی ہیں، اسی طرح کی راجستھان کی ایک ہے۔ مختلف قسم کے فلمیں آئی تھیں، ان فلموں کے خلاف بھی اس نے راجستھان میں بہت ہی زیادہ ہنگامہ مچایا تھا، اور زیادہ کر کے حالیہ میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جو وہاں کی مہارانی کے بارے میں کہا گیا تھا، پدماوت۔ اس سلسلے میں بھی میں نے جو ہے پدماوت کون تھی کیا تھی میں نے سیدھی بات کہی تھی، وہ بھی جا کر کے آپ سیدھی بات چینل میں موجود ہے، ویکلی سیدھی بات، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو مہاراشٹر کرنی سینا کے صدر جیون سنگھ سولنکی نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے جاوید اختر کو دھمکی دی ہے۔ سولنکی نے کہا ہے کہ اگر جاوید اختر نے 3 دن کے اندر معافی نہیں مانگی تو انہیں گھر میں گھس کر مار دیں گے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس 45 سیکنڈ کے ویڈیو میں سولنکی نے کہا کہ جاوید کو اپنا وقار سمجھنا چاہیے، راجستھان جیسی ریاست کی ثقافت پر وہ انگلی نہ اٹھائیں، یا تو جاوید اختر 3 دن کے اندر اس بیان پر معافی مانگ لے یا پھر کرنی سینا کی مخالفت برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ کرنی سینا ایسے لوگوں کو جواب دینا اچھی طرح سے جانتی ہے، بھنسالی صاحب سے پوچھ لینا کرنی سینا کس طرح سے جواب دیتی ہے۔ اگر راجستھان کی ثقافت پر کسی نے انگلی اٹھائی تو کرنی سینا اس کے آنکھ باہر نکالنے کی ہمت رکھتی ہے۔ تو حالیہ میں ناظرین جاوید اختر نے ایک بیان دیا تھا، جب سری لنکا میں جب برقع بینڈ ہو گیا تو اس کو لے کر کے ایک بیان دیا تھا، لیکن خود جاوید اختر کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ الگ بیان دیا تھا لیکن اس بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی وجہ سے یہ لوگ سب خفا ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کی صفائی بھی دی ہے۔ بہرکیف ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ آج کی لگتا ہے کہ جو ہے اب اس وقت بی جے پی لیڈران کو سوائے مسلمانوں کے دوسرا مدعا نہیں ہے، یا تو وہ نوجوان فوجیوں کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں یا پھر مسلمانوں کو گالیاں دے کر کے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اب تازہ جو بیان آیا ہے وہ آسام سے آیا ہے۔ آسام کے ایک بی جے پی ایم ایل اے نے مسلمانوں کا موازنہ گائے سے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے متنازع بیان میں کہا ہے کہ مسلمان دودھ نہ دینے والی گائے کی طرح ہیں جن کو چارہ کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ متنازع بیان دینے والے بی جے پی رہنما پرشانت پھوکن ڈبرو گڑھ سے ایم ایل اے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق لوک سبھا انتخابات میں مسلمانوں کے ووٹنگ پیٹرن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ متنازع تبصرہ کیا۔ اسمبلی میں اپوزیشن کے کانگریسی رہنما دیو ورت سوگیا نے اسپیکر کو خط لکھ کر بی جے پی ایم ایل اے کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ وہیں بی جے پی ایم ایل اے کا کہنا ہے کہ ان کا مطلب صرف اتنا تھا کہ مسلم کمیونٹی سے ووٹ مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھوکن نے انڈین ایکسپریس کو بتایا ہے کہ میرا پوائنٹ بہت سادہ تھا، میں نے کہا کہ 90% مسلمان ہمیں ووٹ نہیں دیتے، اس کے لیے میں نے ایک آسامی کہاوت کا استعمال کیا تھا۔ اس کہاوت کے مطابق اس گائے کو چارہ کھلانے کا کیا فائدہ جو دودھ ہی نہیں دیتی ہو۔ میری مسلم کمیونٹی کو گائے کہنے کی کوئی منشا نہیں تھی، میں نے کہا تھا کہ ان سے ووٹ مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بی جے پی ایم ایل اے نے ہفتے بھر پہلے کہا تھا کہ 90% ہندوؤں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، 90% مسلمانوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اگر کوئی گائے دودھ نہیں دے رہی ہے تو اس کو چارہ کھلانے کا کیا مطلب ہے۔ دریاسنا بی جے پی کی ریاستی اکائی کے نائب صدر توفیق الرحمان نے کہا ہے کہ پھوکن کے تبصرے پر پارٹی کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین بی جے پی ایم ایل اے وہ چاہے یو پی میں ہو یا کرناٹک میں ہو، دیگر ریاستوں میں مسلمانوں کو لے کر کے گالیاں دینا، ان کو لے کر کے ان لوگوں کی سیاست کرنا ہمیشہ سے رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہندوؤں کے ووٹ بٹورنے کی یہ لوگ مسلمانوں کے نام پر کوشش کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو جتنی زیادہ گالیاں دیں گے ہندوؤں کے ووٹ اتنی زیادہ ان کے قریب آئیں گے۔ لیکن ان تمام بی جے پی کی ایم ایل ایز کو اور رکن اسمبلی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کا ہندو بھی جاگ چکا ہے، عیسائی بھی جاگ چکا ہے، سکھ بھی جاگ چکا ہے، مسلمان بھی جاگ چکا ہے، اور ان کو 2019 کے انتخابات میں شاید اس کا پتہ ضرور چل ہی جائے گا۔ بہرکیف ناظرین یہ دیکھیں میرے پیچھے ایک آپ تصویر دیکھ رہی ہیں، یہ تصویر اس وقت ریئل ہیرو کے نام سے جو ہے سوشل میڈیا میں شیئر کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ تصویر ہے بلاسپور چوکی انچارج اکھلیش دکشت کی۔ انہوں نے ایک گھر میں جب آگ اچانک لگ گئی تو آگ کی وجہ سے چونکہ بہت بڑا نقصان ہوتا تھا اندر ایل پی جی سلنڈرز ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے انہوں نے آگ کی پرواہ کیے بغیر اندر جا کر جو موجود سلنڈر تھے اس سلنڈر کو نکال لے آئے تاکہ جو ہے وہ بلاسٹ نہ ہو سکے، اور پھر جو ہے گھر کے اونر کو سب باہر لے کر کے آئے بحفاظت۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس ہیرو کی تصویر شیئر کی جا رہی ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ ان کو منظر عام پر لانا ضروری ہے، اور سیدھی بات یہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے
اس کو آپ منظر عام پر ضرور لائیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس پولیس کو ضرور اعزاز سے حکومت کی جانب سے نوازا جائے گا۔ ناظرین، ایک اور اس وقت میرے پیچھے تفصیل سے ایک ویڈیو آئے گی سانپ کی، اس کو سیڈ اسنیک کہتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق دیکھیے کس طرح سے ہے کہ مختلف قسم کی مخلوق ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے سینڈ اسنیک، یعنی ریت کے اندر بھی سانپ پائے جاتے ہیں، مختلف ہزاروں قسم کے ریت میں ان نسلوں کی جو ہے سانپ کی نسلوں کی جو ہے سانپ پائے جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو آج کل ہمارے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے سینڈ اسنیک کی، کہ وہ کس طرح سے جو ہے اپنی دم سے لے کر کے جو ہے آخر تک جو ہے کس طرح خود کو ریت میں چھپا لیتا ہے اور پھر وہ دھستا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کو کسی نے کیچ کر کے جو ہے سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا، تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم اپنے ناظرین کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور شاہکار آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے رکھیں، اور یہ بتائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور کتنے مختلف قسم کے سانپ بنائے ہیں، بچھو بنائے ہیں، جو کوئی زمین کے اندر رہتے ہیں، کوئی ریت کے اندر رہتے ہیں، کوئی سمندر کے اندر، نہ جانے اللہ تعالیٰ کی ایسی کتنے اور مخلوق ہیں جن مخلوق تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔ بہرکیف ناظرین، آج کی اہم ترین خبر میں اب اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ریاست کرناٹک کا شہر بھٹکل اپنے سماجی، ثقافتی، تہذیبی اور دینی اداروں کی وجہ سے اپنی ایک الگ الگ پہچان کا حامل شہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو دیگر شہروں سے الگ شناخت مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں منعقد کیے جانے والے بعض اجلاس بھی تاریخ کے سنہرے الفاظ میں درج کر لیے جاتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کے لیے لاہے عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ناظرین، میں اگر اس شہر کی مختلف خصوصیات کو گنوانے بیٹھ جاؤں تو نہ جانے کتنے صفحات درکار ہوں، مگر میں آج آپ کے سامنے یہاں اس شہر کے حفاظ کرام کی ایک معروف تنظیم جمعیت الحفاظ بھٹکل اور جمعیت الحافظات بھٹکل کی جانب سے منعقدہ ایک اجلاس کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، جمعیت الحفاظ بھٹکل کہیں یا خواتین کی جامعۃ الحفاظ بھٹکل جیسے تنظیم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے ماتحت سب سے پہلے شہر میں نابینا حفاظ کرام کے درمیان قومی سطح پر حفظ قرآن کا مقابلہ کرایا گیا اور یہ اجلاس تاریخ میں رقم ہو گیا۔ ہر سال اس تنظیم کے زیر نگرانی شہر بھٹکل میں اس طرح کے حفظ قرآن و مظاہر قرات کے مسابقوں کا انعقاد شاندار انداز میں، عالیشان انداز میں، تاریخی انداز میں منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں مزاحمین کے ساتھ ساتھ نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے حفاظ کو لاکھوں کی رقم کی شکل میں انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس سال بھی اس طرح کے اجلاس منعقد ہوئے اور پھر ریاستی سطح پر مسابقے بھی ہوئے۔ یہاں کی شموگا ضلع کے شکاری پور کے مدرسہ مدینۃ العلوم میں بھی 2 اضلاع کے حفاظ کے درمیان مسابقے کروائے گئے۔ اسی جمعیت کے زیر نگرانی امسال ایک اور کارنامہ اس جمعیت نے انجام دیا ہے۔ شرعی عذر ہونے کی وجہ سے ناظرین، ہماری حافظات بہنیں اور خواتین میں مسابقے نہیں کروائے جاتے، مگر جمعیت الحفاظ یا حافظات نے ہمارے خواتین حفاظ اور طالبات کی اس تشنگی کو مٹانے کے لیے اس انداز میں مسابقے کا اہتمام شہر بھٹکل میں کیا کہ کئی دنوں کی محنت کے بعد بہترین انداز میں اس کو ترتیب دیا گیا اور پھر مختلف جگہوں پر الگ الگ تاریخ میں سلیکشن کے جلسے منعقد ہوئے اور پھر آخر میں 5 دن تک الگ الگ انداز میں اس مسابقے کا اہتمام شہر بھٹکل کے قدیم اور مشہور و معروف ادارہ جامعۃ الصالحات کے دامن میں منعقد کیا گیا، جس میں شہر بھٹکل کی سینکڑوں حافظات نے حصہ لیا۔ اس مسابقے کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جیسے علیا مکمل قرآن، وسطی مکمل قرآن، سفلا مکمل قرآن، علیا 15 پارے، وسطی 15 پارے، علیا 10 پارے، وسطی 10 پارے، سفلا 10 پارے وغیرہ وغیرہ۔ ان شعبوں میں نمایاں یعنی اول، دوم اور سوم آنے والے حافظات کو انعامات سے نوازا گیا۔ شریک مسابقہ کو بھی انعامات دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ حافظات کی ہمت افزائی کے لیے، دوسروں کے لیے مشعل راہ بننے کے لیے 20 سال تک تراویح سنانے والی تمام حافظات کو، سب سے عمر رسیدہ حافظہ کو، سب سے کم عمر حافظہ کو، سب سے کم مدت میں حفظ کرنے والی حافظہ، سب سے کم عمر میں حفظ کرنے والی حافظہ، بڑی عمر میں حفظ کرنے والی حافظات اور وہ مائیں جن کی تمام اولاد حافظ قرآن ہیں، ان سب کو اس آخری روحانی محفل جو کہ 2 مئی بروز جمعرات بعد نماز عصر سجی تھی، اعزاز سے نوازتے ہوئے ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ قریب 4 لاکھ تک کے انعامات دیے گئے۔ شرعی عذر کی وجہ سے حافظات کے مابین مسابقہ کروانا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، مگر جمعیت الحافظات کی جانب سے بہترین انداز میں اس اجلاس کو ترتیب دیا گیا، جس کی وجہ سے ہر حافظہ اس میں شریک ہو کر قسمت آزمائی کے لیے راہیں کھلی۔ ملحوظ ہے کہ شہر بھٹکل میں جس تعداد میں مرد علماء حفاظ موجود ہیں، اسی تعداد میں خواتین میں بھی عالمات اور حافظات موجود ہیں۔
آخر مجلس میں شہر بھٹکل کے مشہور و معروف عالم دین مولانا الیاس جاگٹی ندوی نے خطاب کرتے ہوئے اس تاریخی اجلاس کے انعقاد پر جمعیت الحفاظ کے صدر مولانا نعمت اللہ اور جامعۃ الصالحات کے ذمہ دار مولانا عبدالعلیم قاسمی سمیت دیگر علماء کرام کو مبارکبادی پیش کی اور پھر حافظ قرآن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس آخری اجلاس میں مولانا نعمت اللہ ندوی، مولانا عرفان یسیم ندوی، مولانا رحمت اللہ رکن الدین ندوی کے علاوہ دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ ناظرین، اس رپورٹ کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر شہر میں حافظات پائی جاتی ہیں، ان کی ہمت افزائی نہیں ہوتی، ان کے لیے تراویح سنانے کا نظام اکثر شہروں میں نہیں کیا جاتا۔ ایسے میں مدارس کے ذمہ داروں، پھر بالخصوص جامعات اور بنات چلانے والوں پر لازمی ہے کہ حافظات کی ہمت افزائی کے لیے اور ان کے اندر مزید شوق بڑھانے کے لیے اس طرح کی مسابقوں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور پھر جو ہے جگہ جگہ کسی مخصوص گھر میں خواتین کے لیے تراویح کا انتظام کیا جائے تاکہ جو حافظ ہماری بہنیں ہیں وہ اپنے قرآن کو سنا سکیں، پردے کے ساتھ بھی اور شرعی عذر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ناظرین، بھٹکل کے جمعیت الحافظات نے ہمارے سامنے ترتیب رکھ کر کے وہ مثال بھی پیش کر چکے ہیں۔ امسال جمعیت الحفاظ بھٹکل نے شہر کی سطح پر منعقد کیا ہے، ممکن ہے کہ اگلے سالوں ضلعی، ریاستی یا پھر قومی سطح پر بھی اس طرح کے اجلاس کو وہ منعقد کریں اور اس کی کوئی ترتیب بنائیں، ممکن ہے، مشکل تو کوئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس خبر کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے تاکہ سارے کے سارے ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان میں رہنے والے بہت سارے مدارس کے جو ہے ذمہ داران ہمارے اس چینل کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے سامنے اس پیغام کو رکھنا ضروری تھا تاکہ وہ بھی جس طرح حفاظ کو ہم لوگ جو ہے ہمت افزائی کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، اسی طرح حافظات کو بھی ہم لوگ جو ہے عزت افزائی کریں پورے پردے کے ساتھ اپنے مدارس کے کسی دامن میں، تاکہ پوری کی پوری طرح ان کی عزت افزائی ہو سکے اور دوسروں کے لیے بھی یہ محسوس ہو کہ ہم اپنی اولاد کو بھی حافظات بنائیں، حفاظ بنائیں۔ جی ہاں ناظرین، آج کے ہمارے پرائم ٹائم کا ہی پیغام ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ پیغام آپ تک پہنچا ہوگا۔ مجھے ابھی اجازت ہے، کل پھر کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔